Assalamu alaikum, dear students and would-be journalists. Today is lecture number 13 and today's topic is news sources. And when we say news sources, it means that we are talking about all those channels through which any media receives news. Media, this is a very good time to tell you that media can be used singular and can be used plural as well. Basically, it is medium, and with the emergence of so much advanced media, now there are different mediums, and media has acquired entirely different meaning. And when we say media, it means that we are talking about press and we are talking about electronic channels, whether they are radio channels or they are TV channels. And film is also a kind of medium, but in collectively we say it is media. So media can be used as singular and can be plural as well. And as I told you, today's topic is news sources. But before we discuss about news sources, this is very much wise and necessary to have a glance at the previous topic that we covered in a couple of lectures. And previous topic, as you people know, and you must know up till now, because I have repeated the things time and again, and these things must be imprinted in your mind, and I hope that they must have imprinted till now. So I was telling you that we discussed types of different news. The experts of journalism, they have categorized each and every kind of news into different kinds of categories, and they have put different news under different heads. And broadly speaking, there are four types. Very first, we discussed general types, and when we discussed general types, we discussed its subheadings as well. And while discussing subheadings, I told you that in general types of news, there are news regarding different personalities and their activities, which are very brief, very short kind of activities, but from news point of view and from a reporter's point of view, they are very much newsworthy, and they must be given place in media, whether it is newspaper or it is radio or it is TV. Personals, the people who have got kind of prominence, the people who have got kind of importance in a kind of society. And as you people know, that the whole world has become a kind of global village, and the personalities who are there in England or in America or even in Africa, they may be listened or they may be read quite keenly. Just like Nelson Mandela is global kind of personality, though he does not belong to Pakistan or he does not belong to India or he does not belong to any other country, but he belongs to Africa. And when we talk about Nelson Mandela, at once we come to know that who that personality is. So any kind of activity that is attached with Nelson Mandela, that would be a part of news types, which we call general types under the head of personals. And any activity regarding that very important personality, that is briefs. چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی مختلف جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کہیں پہ اوپننگ ہو رہی ہے, کہیں پہ کسی جگہ پہ جا کے وہ انوگریشن سیریمنی ہے, یا کسی کی فاتح خوانی ہو رہی ہے, یا کسی اسکول میں تقریب ہے تقسیم اسناد کی. لائک آل دیز کائنڈ آف تھنگز آر کالڈ بریفس. اس کے بعد جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا میٹنگز اینڈ ایونٹس. بڑے بڑے لوگ جو ہیں, جو امپورٹنٹ فگرز ہیں, whether they are political or they are social reformers or any walk of life, but again the condition is they must be very much important and they must be eminent kind of personalities of that very society. When they meet each other, it is also a news. Their meeting is a news, and all the details of that very meeting, if it has been disclosed, would be a part of news bulletin.
پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں ڈنرز وغیرہ کے اوپر ہوتی ہیں یا مختلف قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں, عید کے اوپر ملاقات ہو گئی, عید ملتے ہوئے, عید پڑھتے ہوئے, یا اس طرح کچھ اور ڈپارٹمنٹس ہیں جس طرح کے دو ممالک ہیں ان کی آپس میں میٹنگز ہو رہی ہیں, پاک انڈیا تعلقات جو ہیں ان کے حوالے سے, ان میں بہتری لانے کے حوالے سے سیکرٹری لیول پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, وزراء خارجہ کے لیول پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, پرائم منسٹر کے لیول پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, ایون صدور کے لیول پہ بھی میٹنگز ہو رہی ہیں. تو ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ان کی امپورٹنس کے لحاظ سے, جتنی ان کی امپورٹنس ہے اس لحاظ سے وہ جگہ پائیں گی, اسپیس ہوگا ان کا مختص کسی بھی نیوز بلیٹن میں. خبر امپورٹنٹ کس طرح ہوتی ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. اینڈ وین ایور آئی سے دیٹ ہاؤ ٹو ویلیویٹ ا نیوز یو must know and at once it must be refreshed in your mind that how to evaluate a news. اس کے علاوہ ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ جو اسپیچز ہوتی ہیں, مختلف ایونٹس ہیں, مختلف اوکیزنز ہیں, ان اوکیزنز کے اوپر جو مختلف لیڈرز ہیں یا جو چیف آف دی گیسٹس ہیں وہ وہاں پہ آ کے خطاب کرتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں. تو جو بھی وہ تقریر ہوتی ہے وہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے پالیسی کے حوالے سے. اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کی کوئی تقریر ہے یا حزب اختلاف کے کسی لیڈر کی تقریر ہے, حزب اقتدار کے کسی لیڈر کی تقریر ہے, کسی منسٹر کی تقریر ہے, کسی اسکول میں اس نے افتتاح کیا ہے یا کسی یونیورسٹی میں کانوکیشن کے موقع کے اوپر اس نے کوئی تقریر کی ہے, تو اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں اس تقریر کا حصہ ہوں گی, it means that a reporter must be very much vigilant regarding all those main points which the speaker has told in his or in her speech. اور اس حوالے سے جتنی زیادہ امپورٹنٹ بات ہوگی, یقیناً بہت ساری باتیں ہوں گی اس میں اسپیچ میں, تو جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہوگی اسے یقیناً سب سے اوپر رکھا جائے گا. اگر نیوز بلیٹن ہے اس میں, اور اگر نیوز پیپر ہے تو اس کی ایک مین لیڈ ہوگی یا اسی حساب سے ایک کالم کی خبر ہوگی یا 2 کی یا 3 کی. اس کے علاوہ جو ہم نے اس میں کیا جنرل ٹائپس میں وہ ہیں پبلیکیشنز, کہ کسی کا کوئی آرٹیکل شائع ہوتا ہے کسی بھی اہم معاملے پہ, کوئی نئی تھیوری جو ہے وہ انٹرنیشنل جرنل میں وہ لانچ کی جاتی ہے, یا کوئی نئی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے کسی بھی حوالے سے, کوئی ناول آتا ہے یا مذہب کے حوالے سے کوئی کتاب آئی ہے, کوئی سوسائٹی کے حوالے سے کوئی بھی کتاب آئی ہے, اور جو اس کو لکھنے والا ہے ہی از ویری مچ امپورٹنٹ فگر, اور لوگ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں, لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو جب بھی اس کی کوئی نئی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کی بھی ایک خبر لگتی ہے کہ فلاں رائٹر جو ہیں ان کی ایک کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے اور اس کے یہ ٹاپکس ہیں. اگین آئی ٹیل یو دیٹ اٹ آل ڈپینڈز اپون دا نیچر اینڈ دا پالیسی آف دی ریڈیو یو آر ورکنگ فار. Gone are the days when there used to be just one channel, and gone are the days when there used to be certain kinds of restrictions upon the news bulletins. But presently the scenario is entirely different, and right now there are so many channels, and they are even allowed to have their own news, to edit their own news, to gather their own news, اور اس کی جو importance ہے they are totally allowed now. Different channels جو ہیں وہ خبریں براڈ کاسٹ کر بھی رہے ہیں. تو اس کی جو ایک پالیسی ہے اس کے حوالے سے جو نیوز بلیٹن ہوگا اس میں ڈفرینٹ سیگمنٹس رکھے جائیں گے, اور ان ڈفرینٹ سیگمنٹس کے حوالے سے جو ایک رپورٹر ہے, جو ابھی ہم نیوز سورسز پڑھیں گے, اس حوالے سے وہ جو خبریں ہیں انہیں ہنٹ کرے گا. ٹو ہنٹ دا نیوز اٹ مینس دیٹ ٹو سرچ فار اے کائنڈ آف اسٹوری دیٹ مسٹ بی گیون پلیس ان اے نیوز بلیٹن. اس کے علاوہ ہم نے اس میں پڑھا کہ انٹرویوز جو ہیں دے آر ویری مچ important type of general news. Interviews mein I told you that there are different kinds of interviews. There are thematic interviews jo kisi theme ke upar base karte hain. There are personal interviews, koi bahut badi personality hai, like koi singer hai ya koi doctor hai jisne international level pe ya national level pe koi prominence حاصل کی ہے, کوئی ڈسٹنکشن حاصل کی ہے, کسی اسٹوڈنٹ کا انٹرویو ہے, یا کسی ایکٹر کا انٹرویو ہے, کسی پولیٹیکل لیڈر کا انٹرویو ہے, اور وہ انٹرویو ایسا ہے کہ جس میں اس کی جو پروفیشنل لائف ہے اس سے ہٹ کے اس کی جو پرسنل لائف ہے, ہاؤ ہی اسپینڈز ہز لائف,
کس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے, اپنا سنڈے جو ہے یا آف ڈیز ہیں ان میں اس کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں. لائک اس حوالے سے جتنے بھی انٹرویوز ہوں گے دے وڈ بی پرسنل کائنڈ آف انٹرویوز. اس کے علاوہ بھی ہم نے مختلف انٹرویوز کی اقسام پڑھی ہیں جو انشاءاللہ while discussing interviews exclusively we would go into details of different kinds of interviews. اس کے علاوہ ہم نے جنرل ٹائپ کے بعد سمپل ٹائپ کو کور کیا. یہ بھی ایک نیوز کی شاخ ہے, شاخ کہہ لیں, یا دس از اے ٹائپ آف نیوز اسٹوریز. اس کے نیچے جو خبریں آتی ہیں, جو اس ہیڈ کے اندر خبریں آتی ہیں, اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو illness ہے, کسی کی بیماری ہے, اس کے بارے میں جو خبر آپ دیتے ہیں that comes under the head of illness. اور illness کے لیے again I must repeat that the person who is ill and has been admitted to hospital, he must be a very prominent kind of personality. After illness we discussed another type of news that is called death stories of different people. And when I say death stories, it must not be understood and it must not be mistaken it for that it is a kind of continuation of illness. Like a person, he got ill and he was admitted to a hospital and ultimately he passes away there in the hospital. And first you covered the story of the illness of the person and afterwards the same person passed away and now you are covering the story of his death. Like this is not the case. A person who may be admitted to the hospital, he may get recovered, and the person who has died or passed away, he may be another person, and in most of the cases, these two personalities are different personalities. تو جو شخص بیمار ہوا ہے اس کے مرنے کا انتظار نہیں کرنا آپ نے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت بخشے اور وہ بالکل ٹھیک ہو کے واپس چلا جائے. ڈیتھ اگر کسی شخص کی ہوتی ہے, اینڈ شخص I say that repeatedly I am saying the person who is very much important for a society, اسے سوشل لیول کے اوپر جانا جاتا ہے, اس شخص کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی جو اسٹوری ہے اسے آپ نے کور کرنا ہے, اور اس کے جو اسینشلز ہیں while covering story of illness of a person or while covering a story of death of a person, I have already told you کہ اس میں آپ نے ہاسپٹل کا نام دیکھنا ہے, اس میں آپ نے اس شخص کی ایج دیکھنی ہے, اس میں آپ نے جن لوگوں نے عیادت کی اس شخص کی جبکہ وہ ہاسپٹل میں تھا آپ نے ان لوگوں کے نام دیکھنے ہیں, اور اگر ڈیتھ سٹوری ہے تو اس کے جو سروائیورز ہیں اور جو اس نے پسماندگان ہیں ان کے نام آپ نے دینے ہیں, ان کی عمریں دینی ہیں, اور اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد we discussed funeral news stories regarding funeral of any person. A person passes away, ایک تو اس کی ڈیتھ کی خبر ہو گئی جو آپ نے فوراً دے دی, لیکن تجہیز و تکفین جو ہے وہ نارملی 1 یا 2 روز کے بعد ہوتی ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو نماز جنازہ ہے وہ کتنے بجے ہے, کہاں پہ ہے, کس دن ہے, یہ آپ دیں گے نیوز بلیٹن میں نماز جنازہ سے پہلے, اور نماز جنازہ کے بعد آپ یہ دیں گے کہ کتنے لوگوں نے اس کے نماز جنازہ میں شرکت کی, پرومیننٹ فگرز کون کون سی تھیں, اور پھر مختلف لوگوں کے ویوز اس پرسنالٹی کے بارے میں who has passed away. After discussing funeral, we discussed another type of simple news stories that comes under the head of fires and accidents. کسی جگہ پہ حادثاتی طور پہ آگ لگ گئی ہے تو اس کی نیوز سٹوری آپ نے دینی ہے. جتنی بڑی آگ ہوگی یقیناً اتنی ہی بڑی خبر ہوگی, اور اسی طرح ایکسیڈنٹ کے حوالے سے کہ جتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا اتنی ہی بڑی خبر ہوگی. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو نیوز ایلیمنٹس ہیں کہ جتنی قریب ہوگی وہ آگ آپ کے معاشرے سے, آپ کے ملک سے, آپ کے شہر سے, اتنی ہی زیادہ بڑی خبر وہ ہوگی. اور جتنا the same is right and correct for the news about accidents as well, کہ کوئی بھی جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ جتنا قریب ہوگا آپ کے شہر سے یا آپ کے ملک سے اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اور اسے ہی اتنی ہی زیادہ کوریج ملے گی. اس کے علاوہ we discussed crimes, and while discussing crimes I really went into detail and I told you different types of crime stories
and the terms which are attached with those crime stories and crimes, انہیں کس ناموں کون کون سے وہ نام ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ ان کرائمز کو آپ یاد کرتے ہیں یا ان کے بارے میں آپ سٹوری لکھتے ہیں. یہ سبھی چیزیں آپ کو میں بتا چکا ہوں. اس کے بعد ہم نے ویدر کی جو ایک ٹائپ تھی وہ ڈسکس کی تھی کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے, بلکہ اب تو ہر ایک نیوز بلیٹن میں جس طرح کے اسپورٹس کا آئی ٹولڈ یو دیٹ دیر از اے اسپیشل اینڈ سیپریٹ سیگمنٹ آف نیوز ریگارڈنگ اسپورٹس, اگین دیر از اے سیپریٹ اینڈ اسپیشل سیگمنٹ اباؤٹ ویدر, کہ ویدر جو ہے وہ کس طرح کا ہے, اگلے 24 گھنٹوں میں ویدر فور کاسٹ کیا ہوگی. فور کاسٹ مینس پیشین گوئی کیا ہوگی نیکسٹ 44 آورس کے ویدر کی. آیا موسم جو ہے وہ ابر آلود رہے گا, بادل آئیں گے, بارش ہوگی یا خشک رہے گا, اور اس کے علاوہ ہیومیڈیٹی جو ہوتی ہے کہ نمی کا تناسب ہوا میں وہ کتنا ہے, اس کے علاوہ ہائیسٹ درجہ حرارت کتنا ہے, لوئسٹ کتنا ہے, کس جگہ پہ ٹرینشل رینز ہو رہی ہیں. وین آئی سے ٹرینشل رینز اٹ مینس دیٹ ویری ہیوی کائنڈ آف رینز, کہ بہت زیادہ اور تواتر کے ساتھ بارش ہو رہی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ویدر میں آپ ڈسکس کریں گے. لیکن ویدر سے سٹوری جو ہے وہ جمپ کر کے مین سیگمنٹ میں بھی آ سکتی ہے, جسے آپ مین باڈی کہتے ہیں نیوز کی. جو نیوز اسٹرکچر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نیوز بلیٹن کا اسٹرکچر کیا ہے, تو وہ اس سیگمنٹ سے کہ جو اسپیسیفک ہے ویدر کے لیے وہاں سے جمپ کر کے دوسری طرف بھی آ سکتی ہے, کہ جہاں پہ اور زیادہ امپورٹنٹ سیریس خبریں جو ہیں وہ براڈ کاسٹ کی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ بارشیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ شہر میں سیلاب آ گیا ہے, ہنگامی صورتحال جو ہے اس کو نافذ کر دیا گیا ہے, فوج طلب کر لی گئی ہے, لوگوں کو وہاں سے ڈسلوکیٹ کیا جا رہا ہے, اور ایک چھوٹے پیمانے پہ سیلاب ہے اور یقیناً بڑی تباہی کا باعث بنا ہے اس مخصوص علاقے کے لیے. تو وہ جو خبر ہے اب وہ صرف ویدر کی نہیں رہ گئی, بلکہ وہ دیٹ وڈ بی اندر ٹائپ آف نیوز اسٹوری, اور وہ اس کا جو پلیسنگ ہوگی وہ اس سیگمنٹ میں نہیں ہوگی جہاں پہ ویدر ڈسکس کیا جا رہا ہے یا جہاں پہ ویدر کے بارے میں خبریں بتائی جا رہی ہیں, بلکہ اس کی پلیسنگ جو مین باڈی ہے اس کی نیوز بلیٹن کی, اس میں اسے رکھا جائے گا اور وہاں پہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا. اس کے علاوہ اسی ٹائپ میں سمپل ٹائپس میں ہم نے لیونر منتھس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. لیونر منتھس آر ویری امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ ان سوسائٹیز وچ آر مسلمس, ان کنٹریز وچ آر مسلمس. نان مسلمس کنٹریز کے لیے لیونر منتھس جو ہیں وہ اتنے زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے, یا ان کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنی کہ ایک مسلم ملک کے لیے ہے, کیونکہ مسلمانوں کے جو تہوار ہیں وہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتے ہیں. چاند کے نظر آنے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عید ہوگی یا نہیں ہوگی, حج کس تاریخ کو ہوگا, یا شب برات جو ہے وہ کب ہوگی, عید میلاد النبی جو ہے وہ کب ہوگی. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ دے آر ویری مچ ڈپینڈنٹ اپون دی سائٹنگ آف مون. لیونر چاند کو کہتے ہیں, اور قمری مہینے جو ہیں اسی تناسب سے اسی لیے انہیں انگلش میں لیونر منتھس کہا جاتا ہے. اور جس طرح کہ ایوری بڈی نوز دیٹ جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ بھی ہجری ہے, اور ہجری کیلنڈر جو ہے وہ لیونر منتھس کے حساب سے اس کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے. سمپل ٹائپس کے بعد وی ڈسکسڈ کمپلیکس اسٹوریز, اور کمپلیکس اسٹوریز میں آئی ٹولڈ یو دیٹ فار کورنگ کمپلیکس اسٹوریز a reporter must know a specific and special and in-depth knowledge of a particular field. اس میں کورس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کورس کی جو خبریں ہیں اسے کور کرتے ہوئے جو اس کی مخصوص ووکیبلری ہے, جو جارگنز ہیں, جو ٹرمنالوجی ہے وہ اسے پتہ ہونی چاہیے. انڈسٹری کے بارے میں, کامرس کے بارے میں جب آپ خبریں کور کر رہے ہیں تو آپ کو بینگ اے رپورٹر ان کی جو ڈیٹیلز ہیں, ان کے جو انز اینڈ آؤٹس ہیں, ان کی جو مخصوص ووکیبلری ہے, یو مسٹ نو اباؤٹ آل دوز تھنگس. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے بارے میں, فارمز آف گورنمنٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے, ڈفرینٹ پالیسیز جو ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, اور مختلف چیزیں جو میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتائیں. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو کما حق ہو نالج ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کمپلیکس ٹائپس کے بعد we studied special types, اور special types are those news stories جس میں معاشرے کا جو لائف سٹائل ہے
مختلف لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے who are very much important in a society, ان کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے. کس کی شادی کب ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے, اور کن حالات میں ہو رہی ہے, ایون یہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی خبر لگائی جاتی ہے. اس کے علاوہ فیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کون سا فیشن جو ہے وہ ان ہے, کون سا آؤٹ ہے, کون سے نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں اور کون سے ٹرینڈز جو ہیں وہ جا رہے ہیں, اسپیشلی خواتین کے لیے, کیونکہ فیشن میں ایک مخصوص قسم کی دلچسپی ہوتی ہے. Because it is considered that women are more trendy than men, تو اسی لیے جو فیشن ہے it is considered that it is normally an area of women, لیکن ایسا نہیں ہے. جو مرد حضرات ہیں وہ بھی بڑے فیشنیبل ہیں, ان کے بھی مختلف فیشنز آتے رہتے ہیں, تو آپ کو ان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. کچھ نیوز بلیٹنز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں فیشن کے حوالے سے بھی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک جو رپورٹ ہوتی ہے, ریڈیو رپورٹ, وہ اس کا ایک حصہ ہوتی ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ کون سا فیشن جو ہے کب آ رہا ہے, کس طرح آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, اور کیٹ واکس جو ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, اور ان کے بارے میں بھی ان کو ایک جو ریڈیو رپورٹ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اسپیشل ٹائپس میں ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسپورٹس کی جو خبریں ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. اسپورٹس کے بارے میں ایک جو نالج ہے مختلف گیمز کا وہ ایک رپورٹر کو ہونا چاہیے, اور بڑا اچھا نالج ہونا چاہیے کہ اگر آپ ہاکی کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے گول کی بات کرنی ہے تو وہاں پہ آپ رنز کی بات نہ کر دیں, اگر آپ نے امپائر کی بات کرنی ہے تو وہاں پہ آپ ریفری کی بات نہ کر دیں. اس کے علاوہ مختلف ٹیمز کے جو کیپٹنز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون ہیں, اور ان کے جو امپورٹنٹ کھلاڑی ہیں, اگرچہ سبھی کھلاڑی جو ہوتے ہیں کسی بھی ٹیم کا جو حصہ ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ان سبھی کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے اسپیشل ٹائپس میں لٹریچر کے بارے میں پڑھا کہ جو لٹریچر سے ریلیٹڈ خبریں ہیں وہ اس کا حصہ بنتی ہیں. اس کے علاوہ فلم, ٹی وی یا تھیٹر کے بارے میں جتنے بھی ان سے وابستہ لوگ ہیں اور ان سے وابستہ جو خبریں ہیں وہ سبھی اسی ہیڈ کے اندر آتی ہیں. اینڈ آل دیز کائنڈز آف نیوز میک اے پارٹ آف نیوز بلیٹن. So, dear students, this was a kind of recap of all those things which we discussed under the head of news types, and our today's topic is very much necessary, and that is sources of news. When we say sources of news, it means that what are those sources, what are those channels through which newspaper or radio or TV channel receives news from, how it gathers news. اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے, اور جو سب سے پہلا جو نیوز سورس ہے کسی بھی چینل کا وہ اس کے رپورٹرز ہوتے ہیں. رپورٹرز آر ویری مچ امپورٹنٹ. رپورٹرز کسی بھی نیوز چینل کا بیک بون ہوتے ہیں, اور رپورٹرز جو ہیں ان کی اف دے آر ویری مچ گڈ, ان کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر انہیں اپنے سبجیکٹ کے اوپر ایک عبور حاصل ہے اور ان کے اندر وہ مختلف خصوصیات موجود ہیں کہ جو کہ ایک رپورٹر میں ہونی چاہیے, جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں کہ جو ایک کسی بھی شخص کو ایک بہت اچھا رپورٹر اور یا بہت اچھا جرنلسٹ بناتی ہیں. تو رپورٹرز جو ہوتے ہیں ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے ایک نیوز چینل کا. یہ مختلف ان کی کیٹیگریز ہیں. کچھ رپورٹرز ہیں جو لوکل رپورٹرز ہوتے ہیں جو اس مخصوص شہر میں کام کر رہے ہوتے ہیں جس شہر میں وہ اس نیوز چینل کا ہیڈ آفس ہے. اس کے علاوہ لوکل کورسپونڈنٹس میں وہ ہوتے ہیں جو نیشن وائڈ ہوتے ہیں مختلف شہروں میں. آپ نے سنا ہوگا کہ نامہ نگار ایک عام لفظ استعمال کیا جاتا ہے رپورٹر کے لیے. نامہ نگار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مختلف شہروں میں ڈپیوٹیڈ ہوتے ہیں, اینڈ دے آر سرچنگ فار نیوز اینڈ دے آر ہنٹنگ نیوز فار دیئر ریسپیکٹیو نیوز چینلز. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ رپورٹرز ہوتے ہیں مختلف ممالک کے جو اہم شہر ہیں, اسپیشلی جو وہاں کے کیپٹلز ہیں, وہاں پہ انہیں ڈپیوٹ کیا جاتا ہے اور اس ملک کے حوالے سے جو اہم خبریں ہیں ان کے وہ خبریں لکھتے ہیں, انہیں نوٹ کرتے ہیں, ان کے بارے میں جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ حاصل کرتے ہیں, اور اگر کوئی انٹرویو درکار ہے تو وہ وہاں پہ جا کے ان کا جو پرسنالٹیز ہیں جو اس خبر سے متعلقہ ہیں ان کا انٹرویو کرتے ہیں, اور وہ انٹرویو جو ہیں وہ
اپنے نیوز چینل کو بھیج دیتے ہیں. اس کے علاوہ اسپیشل رپورٹرز ہوتے ہیں, دے آر ویری امپورٹنٹ کائنڈ آف رپورٹرز. ان میں اس طرح ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسی ایکسکلوسیو اسٹوری ہے کہ جو کور کرنی ہے, مثال کے طور پہ کوئی زلزلہ آ گیا ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, یا کہیں کوئی آتش زدگی کا واقعہ ہو گیا ہے بہت بڑا, یا کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بہت بڑا, تو وہاں پہ جو اسپیشل رپورٹرز ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں اور جا کر کے جو نیوز سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اس نیوز اسٹوری کے لیے, وہ جا کر کے ڈگ آؤٹ کریں اور اسے اپنی رپورٹ کا حصہ بنا کے اپنے نیوز چینل کو بھیجیں. اس کے علاوہ سینئر رپورٹرز ہوتے ہیں. سینئر رپورٹرز ایک تو ٹریننگ کرتے ہیں جو بالکل نئے رپورٹرز ہوتے ہیں ان کی, اور اس کے علاوہ وہ ان کے کام پہ بھی چیک رکھتے ہیں یا ان کو مختلف قسم کی ٹپس دیتے ہیں کہ ہاؤ دے کین امپروو دیئر ورک ایز اے رپورٹر. اس کے علاوہ سبھی جو رپورٹرز ہیں, جو جونیئر رپورٹرز ہیں, ان کے اوپر سینئر رپورٹرز ہیں, ان کے اوپر ایک چیف رپورٹر ہوتا ہے کہ جو سبھی جو رپورٹرز ہیں ان کی جو کارکردگی ہے ان کو لک آفٹر کرتا ہے. تو رپورٹر جو ہیں وہ کسی بھی اسپیشلی جو ریڈیو کا نیوز چینل ہے اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوز پیپر ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ اس نے 24 گھنٹے کے بعد آنا ہے, اور 24 گھنٹے میں بہت سارا ٹائم ہوتا ہے کسی بھی خبر کو کور کرنے کے لیے کہ ایک واقعہ جو ہے اسے رونما ہوئے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہو چکے ہیں اور وہاں پہ ایک نیوز پیپر کا رپورٹر گیا ہے, تو وہ تسلی سے وہاں پہ جا کے اپنا کام کر سکتا ہے, جو فرسٹ ہینڈ نالج ہے وہ گیدر کر سکتا ہے, اور اس کے بعد جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں انہیں وہ ٹچ کر کے ان سے کانٹیکٹ کر کے وہ جو اس واقعے سے متعلقہ جتنی بھی انفارمیشنز ہیں وہ ان سے حاصل کر کے ایک رپورٹ بنا سکتا ہے. تو اخبار کے لیے بہت مارجن ہے کام کرنے کے لیے ایک رپورٹر کے لیے, لیکن جب آپ نیوز چینل کے لیے کام کر رہے ہیں اسپیشلی ریڈیو کے لیے, تو اس کے لیے ایک جو رپورٹر ہے اسے بہت زیادہ کوئک ہونا پڑتا ہے. ہی نیڈس ٹو بی ویری مچ ڈائنامک کائنڈ آف پرسن, ویری مچ ایکٹیو کائنڈ آف پرسن. اس کی جو 5 سینسز ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں, and he is entirely different kind of person from ordinary people or from any ordinary reporter who is working for any newspaper. اس کے لیے جو رپورٹر ہے اسے بہت زیادہ نوزی ہونا پڑتا ہے, اسے بہت زیادہ کیوریس ہونا پڑتا ہے, اس کی جو انویسٹیگیٹنگ کی ایک جو اس کی ایک سینس ہے یا جو فیکلٹی ہے اس کو بہت زیادہ شارپ ہونا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک رپورٹر ہے اسپیشلی ریڈیو کا, اس کے جو پبلک ریلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہونے چاہیے, اس کے جو پرسنل کانٹیکٹس ہیں وہ بہت اچھے ہونے چاہیے. جو مختلف امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی شہر میں, مثال کے طور پہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے جو مختلف آفیسرز ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے, تاکہ جب بھی کبھی کوئی نئی پالیسی اس ڈپارٹمنٹ نے لانچ کرنی ہے یا کوئی پریس کانفرنس بلوانی ہے یا اس حوالے سے کوئی پریس ریلیز دینی ہے, تو وہ جو رپورٹر ہے اسے فوراً وہ جو شخص ہے جس سے اس نے انفارمیشن لینی ہے وہ یا تو اسے خود کانٹیکٹ کر لے یا رپورٹر خود اسے کانٹیکٹ کرے, اور اسے جو خبر ہے اس کا حصول بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے اور اس میں کوئی دشواری نہ ہو. اس کے علاوہ رپورٹر جو ہے اسے ویل انفارمڈ ہونا چاہیے, جو پریزنٹ ٹاپکس چل رہے ہیں, جو پریزنٹ ایشوز ہیں ان کے بارے میں اسے پتا ہونا چاہیے, جو نیشنل لیول کے ایشوز ہیں ان کے بارے میں اسے ایک اچھا نالج ہونا چاہیے. گریٹ ڈیل آف نالج مسٹ بی دیئر ود اے گڈ رپورٹر اباؤٹ نیشنل ایشوز اور انٹرنیشنل ایشوز. اس کے علاوہ رپورٹر کے بارے میں ایک چیز جو ہے وہ عام طور پہ مسکنسیپشن یہ پایا جاتا ہے, اور چند ایک جو ان پروفیشنل قسم کے رپورٹرز ہیں ان کی وجہ سے ایک امیج یہ بھی ہے کہ دے آر ویری روڈ کائنڈ آف پیپل, دے آر امپلائڈ کائنڈ آف پیپل. لیکن ایسی بات نہیں ہے. جو ایک اچھا رپورٹر ہے جہاں پہ اسے بہت زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو, شروڈ ہو, اور اپنی جو خبر ہے اسے ڈگ آؤٹ کرنے میں بہت زیادہ اسے مہارت حاصل ہو, وہیں پہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ویل بیہیوڈ ہو, ویل مینرڈ ہو, سیولائزڈ ہو, اور اسے ایٹیکیٹ کا پتا ہو. اس کی ڈریسنگ جو ہے اس سے پتا چلنا چاہیے کہ ہی از اٹیچڈ ود اے کائنڈ آف نیوز پیپر اور ہی از اٹیچڈ ود any news channel, whether radio or TV, because now when he is going to cover any story, he is representing the
channel or the newspaper he is attached with or he is working for. تو ایک جو رپورٹر ہے اس کی لک سے پتا چلنا چاہیے کہ he is a sober kind of person and he is a responsible kind of person, کہ اگر سے خبر پاس آن کی جا سکتی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے یہ اس کو رپورٹ کرے گا. اور یہ جو یلو جرنلزم کا ایک کانسیپٹ ہے, یلو جرنلزم انشاءاللہ ہم ان ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ واٹ از دیٹ. وہ ریڈیو میں بھی ہے, ٹی وی میں بھی ہے اور نیوز پیپرز میں بھی ہے. تو اس کا جو امیج ہے عام لوگوں کے نزدیک جنہوں نے اسے خبر دینی ہے یا جن سے اس نے خبر لینی ہے, ان کے نزدیک اس کا امیج جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہونا چاہیے, کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سوبر ہونا چاہیے. So a reporter needs to be very much like well-mannered and well-informed, and he must have got a very good deal of knowledge about national and international issues. This all makes a good reporter. اس کے علاوہ جو ایک اور نیوز سورس ہے that is very important, وہ ہے نیوز روم ڈائری. نیوز روم ڈائری جو ہے, اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نیوز روم ڈائری کیا ہے, دیکھتے ہیں کہ نیوز روم کیا ہے. نیوز روم از اے اسپیسیفک ایریا in a newspaper office or in any radio channel or in any TV channel where news is received and prepared for putting it in newspaper or putting it on air for broadcast. Newsroom ایک ایسی جگہ ہے, ایک کمرہ ہے جہاں پہ مختلف جو نیوز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان میں رپورٹرز بھی ہو سکتے ہیں, ایڈیٹرز بھی ہو سکتے ہیں, سب ایڈیٹرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ سبھی بیٹھتے ہیں وہاں پہ اور جو خبریں آ رہی ہیں بہت ساری انہیں وہاں پہ دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, خبروں کی نوک پلک جو ہے اسے سنوارا جاتا ہے, اور جو نیسسری خبریں ہیں, جو امپورٹنٹ خبریں ہیں کہ جو سمجھی جا سکتی ہیں کہ انہیں آن ایئر کرنا چاہیے, انہیں سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انہیں ایک مناسب زبان میں ایک اچھے طریقے سے, جو کہ ایک سٹائل ہے نیوز لکھنے کا, اس میں اسے لکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر فائنلی جو ایڈیٹر ہے وہ اسے ایک مرتبہ پھر دیکھتا ہے, اسے پھر اسکروٹنائز کرتا ہے کہ کیا اس میں وہ سبھی ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جو ایک خبر میں ہونے چاہیے. تو ایسی جگہ کو نیوز روم کہتے ہیں جہاں پہ یہ سبھی کام ہوتے ہیں. تو نیوز روم ڈائری ایکچولی اٹ از اے کائنڈ آف رجسٹر اور اٹ از اے کائنڈ آف ڈائری دیٹ از آلویز پریزنٹ ان اے نیوز روم. مختلف ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں اور کچھ ایونٹس ایسے ہیں کہ جو فیوچر میں ہونے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی پریس کانفرنس ہے یا کوئی سیمینار ہے یا کوئی ورک شاپ ہے, تو اس کے بارے میں ایک جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس میں لکھی جاتی ہیں. اس میں جو سب سے اہم چیزیں لاگ ان کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک جو فنکشن ہے وہ کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے. لائک اٹ کمز انڈر دی ہیڈ آف واٹ. 5 Ws and 1 H کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے جب ہم نیوز رائٹنگ کا سیگمنٹ شروع کریں گے. تو جو نیچر ہے اس کی, اس فنکشن کی, کہ جو ابھی رونما ہونا ہے, جو ایک گیدرنگ ہے اس کی جو نیچر ہے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کا چیف گیسٹ کون ہے. چیف گیسٹ ایکچولی ڈیٹرمنز دی امپورٹینس آف دی ایونٹ دیٹ از ٹو بی کورڈ بائی ا رپورٹر, جسے آپ او بی پروڈیوسر بھی کہتے ہیں, آؤٹ ڈور براڈ کاسٹنگ پروڈیوسر. اس نے اسے جا کے کر کے کور کرنا ہے. تو جو چیف گیسٹ ہوگا اس سے یہ ڈٹرمنیشن ہوگی, اس سے یہ پتہ چلے گا, ایک ایویلیویشن ہوگی کہ فنکشن جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی چیف گیسٹ کے طور پہ کوئی منسٹر آ رہا ہے صوبائی لیول کا, اور اس کے مقابلے پہ اسی وقت کوئی ایسا فنکشن ہو رہا ہے اسی شہر میں کہ جہاں پہ کوئی اس سے بڑی پرسنالٹی ہے, تو لامحالہ جو امپورٹنس ہے وہ اسی دی جائے گی کہ جہاں پہ ایک صوبائی لیول کے آدمی سے جو فیڈرل لیول کا آدمی ہے وہ ایز اے چیف گیسٹ انوائٹڈ ہے. جو اچھے چینلز ہیں وہاں پہ تو دیر آر اے نمبر آف رپورٹرز کہ جنہیں جو بھی مختلف کام ہو رہے ہیں وہاں پہ, انہیں جتنے بھی فنکشنز ہو رہے ہیں شہر میں وہ اسے کور کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیوز روم ڈائری ہے اس میں یہ لکھنا بہت ضروری ہے. اسی فنکشن کے آگے ایک سب سے پہلے تو لکھا جائے گا کہ یہ فنکشن کس نوعیت کا ہے, اس کا پرپز کیا ہے, اس کا آبجیکٹو کیا ہے. اس کے بعد لکھا جائے گا کہ اس میں جو نیکسٹ کالم میں کہ چیف گیسٹ جو ہے وہ کون ہے, اور نیکسٹ کالم میں لکھا جائے گا کہ یہ فنکشن جو ہے یہ کہاں ہو رہا ہے, اس کا وینیو کیا ہے,
کیا کسی اسکول میں کوئی تقریب ہو رہی ہے, یا کسی ہوٹل میں کوئی تقریب ہو رہی ہے, یا کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی تقریب ہو رہی ہے, یا جو بھی کام ہے, کوئی اناگوریشن ہے یا اسی نوعیت کا جو بھی کام ہے وہ کہاں پہ ہو رہا ہے, تو اس کی جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے وہ لکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو نیوز روم ڈائری ہے اس میں بہت سارا ایک دن میں مٹیریل آتا ہے اس میں لاگ ان ہونے کے لیے, تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ لائک obviously this is not a kind of deliberate effort, unknowingly اور undeliberately اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک فنکشن کا جو چیف گیسٹ ہے اسے کسی دوسرے فنکشن کے چیف گیسٹ کے کالم میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے جو اس کو مینٹین کر رہا ہے اس ڈائری کو, اس کا ویجیلنٹ ہونا, اس کا ویل انفارمڈ ہونا اور اس کا بہت کیئرفل ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے لکھنا ہے نیوز روم ڈائری میں وہ یہ ہے کہ وہ فنکشن کب ہو رہا ہے, اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ایک فنکشن جو ہے اسے کیا گیا ہے, ارینج کیا گیا ہے, اور ایک ہفتہ پہلے مختلف نیوز چینلز کو ان کے بارے میں انفارمیشن دے دی گئی ہے. تو وہ جو نیوز روم ڈائری ہے جس میں 30 پیجز ہوتے ہیں عموماً 30 اور 31 مہینے کے حساب سے, اس میں جو اس کی ڈیٹ ہے جس ڈیٹ پہ اس فنکشن نے ہونا ہے اسے اسی ڈیٹ کے صفحے پہ لکھا جاتا ہے. اور اگر وہ صفحہ جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی مسکنسیپشن ہو جائے کہ لائک فنکشن جو ہے وہ 5th کو ہونا ہے اور اسے 15th کے کالم میں لکھ دیا جائے تو یقیناً جو نیوز چینل ہے اسے بہت بڑے پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اسے خبر جو ہے ایٹ 11th آور دوسرے چینل سے لینی پڑے گی. کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ خبر مس ہو جاتی ہے. لائک یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک نیوز روم ڈائری میں ہوتی ہیں اور یہ نیوز روم میں رکھی جاتی ہے اور اسے ڈیلی مینٹین کیا جاتا ہے, اور یہ ایک ماہ کے لیے ہوتی ہے عمومی طور کے اوپر. اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک ماہ کا جو ایک اسکیجول ہے وہ اس میں درج کیا جائے. نیوز روم ڈائری از ویری مچ امپورٹنٹ اسپیشلی فار دی کوریج آف دوز events or those functions or those gatherings which are going to take place in near future or in the same month. So first news source that is the most important, that is the reporter of any channel. اس کے بعد جو نیوز سورس ہے وہ نیوز روم ڈائری ہے جہاں سے پتہ چل سکتا ہے کہ خبر جو ہے وہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ جا کے اس کو ایک رپورٹر نے کور کرنا ہے. اس کے علاوہ جو سورسز ہیں وہ ہے نیوز روم میں ہی ایک کیبنٹ ہے اور اس کیبنٹ میں مختلف فائلز پڑی ہوئی ہیں. ایک واقعہ رونما ہو گیا ہے یا سیکرٹری لیول پہ انڈیا کے ساتھ ٹاکس ہو رہی ہیں کسی بھی مسئلے پہ, جیسے بغلے ہار ڈیم کا پرابلم چل رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, یا جو دریائی پانیوں کا مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے, یا کشمیر کا پرابلم ہے, یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی کام ہو رہا ہے, سارک کانفرنس ہو رہی ہے. تو اس کا جو بیک گراؤنڈ نالج ہے وہ سبھی کا سبھی مختلف فائلز میں مینٹین کیا جاتا ہے, اور جو فائلز ہیں ان کا مینٹین کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جو فائلز ہیں ان میں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس کی مینٹیننس ہے, اس لحاظ سے کہ ایک واقعہ جو ہے وہ اگر رونما ہو چکا ہے اور اس میں کوئی مزید امپروومنٹ ہوئی ہے تو اس کو ڈیٹ وائز اس رجسٹر کا, اس فائل کا حصہ بنایا جانا بہت ضروری ہے, تاکہ اس کا جو ایک کرونالوجیکل آرڈر ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو, اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا جو فالو اپ تیار کر رہے ہیں نیوز رپورٹ کی صورت میں اس میں کسی غلطی کا احتمال نہ رہے. یہ ساری کی ساری جو پریکاشنز ہیں دے آر ویری مچ نیسسری اینڈ دیز آر مینٹینڈ بائی دی ایڈیٹر اور دی پرسن ہو از دی انچارج آف دیٹ نیوز روم. مختلف ایشوز ہیں جس طرح کے نیشنل ایشوز ہیں, انٹرنیشنل ایشوز ہیں. نیشنل ایشوز میں کالا باغ ڈیم کا ایشو ہے, اس کے علاوہ ایتھنیسٹی کا پرابلم ہے, یا سیکٹیرینزم کا پرابلم ہے کہ کب کہاں پہ کس طرح کے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں سیکٹیرینزم کے وہ ہوئے. تو ایک تازہ اگر واقعہ ہوا ہے تو اس کی آپ نے نیوز رپورٹ تیار کرنی ہے تو اس کا جو بیک گراؤنڈ نالج ہے وہ آپ کو اس فائل سے ملے گا. اس کے علاوہ کالا باغ ڈیم کے اوپر اگر حکومت کوئی یہ چیز اناؤنس کرتی ہے تو اس کے بارے میں جتنی بھی رپورٹس آ چکی ہیں اس کے بارے میں جو مختلف ایکسپرٹس نے اپنی رائے دی ہے, جو مختلف قسم کے سول انجینئرز ہیں انہوں نے اپنی رائے دی ہے, یا جو ملک کی معیشت سے وابستہ لوگ ہیں ان کی رائے ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے,
تو اس کا ایک سسٹمیٹک آرڈر ہے وہ سارا کا سارا اس فائل میں مینٹین کیا جائے گا کہ جس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا اسپیسیفک فار کالا باغ ڈیم. اسی طرح کشمیر کا پرابلم ہے. کشمیر کا پرابلم جو ہے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب کا پاکستان بنا ہے, اور اس میں بھی وقتاً فوقتاً کچھ امپرومنٹس ہوتی رہتی ہیں. سیکٹری لیول پہ ٹاکس ہوتی ہیں یا مختلف لیول پہ ٹاکس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مختلف ممالک جو ہیں انہوں نے اس میں ثالثی کے لیے بھی پیشکش کی ہے, اور ویری امپورٹنٹ اس میں جو اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کی جو اس میں قرارداد ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ پورشن آف دی پرابلم دیٹ از کولڈ کشمیر ایشو دیٹ از بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ٹریٹیز ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے, اور ان کی جو واقفیت ہے وہ یقیناً اسی صورت میں پتہ چل سکتی ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے یا اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے وہ کسی فائل میں درج ہے. مثال کے طور پہ NPT بہت ایک مشہور ٹریٹی ہے, دیٹ از نان پرولیفریشن ٹریٹی, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ممالک جوہری توانائی سے محروم ہے یا جن کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جسے آپ اٹامک ویپن کہتے ہیں, ان کو اٹامک ویپن حاصل کرنے سے باز رکھا جائے. مقصد پیچھے یہ ہے کہ دنیا جو ہے چونکہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک برداشت کر چکی ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں, جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ 2 اٹامک بام گرائے گئے تھے, اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں, اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں. تو دنیا کو اس سے بچانے کے لیے NPT ایک ٹریٹی ہے, اسے سائن کیا گیا اور اسے دنیا کو آفر کیا گیا مختلف ممالک کو کہ وہ اس کو سائن کریں. اس حوالے سے ایک فائل ہونی چاہیے جس میں یہ درج ہو کہ NPT جو ہے اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کے علاوہ وہ کون سے ممالک ہیں کہ جو NPT پہ سائن کر چکے ہیں, اور وہ کون سے ممالک ہیں جو NPT پہ سائن نہیں کیا جنہوں نے. اس کے علاوہ اس کے بعد جو ایک ٹریٹی آئی دیٹ واز CTBT کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی, اس کے بارے میں ایک الگ سے فائل ہو. یہ بھی جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ مختلف ممالک کو اس چیز سے روکنا ہے کہ وہ اٹامک ویپن ریس جو ہے اس میں وہ شامل نہ ہو. اس کے علاوہ مختلف کرائسز دنیا میں آتے رہے, جو ورلڈ وار 1 ہوئی, ورلڈ وار 2 ہوئی, کیوبا کرائسس ہوا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فائل کا حصہ ہونی چاہیے. گلف کرائسس ہوا, جس طرح گلف وار ہوئی تھی بٹوین کویت اینڈ عراق, ایران عراق وار ہوئی, اور حال ہی میں لبنان اور اسرائیل کی وار ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مختلف ٹاپکس ہیں, اور مختلف فائلز جو ہیں انہیں مینٹین کیا جانا چاہیے, اور اس کی پیشانی پہ لکھا جانا چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اس چیز سے متعلق ہے, یہ مشرق وسطیٰ کو ڈیل کرتا ہے, یہ کشمیر پرابلم کو ڈیل کرتا ہے, یہ کالا باغ ڈیم کو ڈیل کرتا ہے. اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس فائل کے اوپر لکھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ فائل کے حوالے سے کہ جو مختلف فائلز ہوتی ہیں کسی بھی نیوز روم میں, ان میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جو ڈفرنٹ فورمز ہیں پوری دنیا میں, مختلف لیگز ہیں, مختلف ایسوسیشنز ہیں, ان کے بارے میں اس میں اندراج ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز ہونی چاہیے. فار انسٹنس لیگ آف نیشنز ایک ایسا فورم تھا کہ جو مختلف ممالک جو تھے اس کے ممبر تھے شروع میں, یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی بات ہے, کہ دنیا کو جنگ سے بچانے کے لیے یا دنیا کے مختلف جو پرابلمز ہیں, جو کلیکٹیو پرابلمز ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے لیگ آف نیشنز وجود میں آئی, لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ ناکام ہوئی. تو اس کی جگہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز نے لی. اب یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کی انسیپشن کب ہوئی, کب یہ مرض وجود میں آئی, کس ملک میں یہ آئی, اس کے علاوہ اس کے جو ممبرز ہیں وہ کون کون سے ممالک ہیں, اس کے علاوہ UN کے جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں, اس کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو دنیا میں مختلف کام کر رہے ہیں مختلف سیکٹرز میں, ان کے بارے میں ڈفرینٹ فائلز مینٹین ہونی چاہیے. یونیسیف ہے, ILO ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں اور بہت سارے ایسے آرگنز ہیں کہ جو کہ UNO کے انڈر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے جسے نیٹو کے نام سے جانا جاتا ہے. نیٹو کیوں بنی, اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے, اور اس نے اب تک دنیا میں کیا کیا کام کیے ہیں, اس کے بارے میں ایک فائل ہے. اور جب بھی کوئی اس قسم کی دنیا میں کارروائی ہوتی ہے یا کوئی کام ہوتا ہے کہ جس میں نیٹو انوالو ہوتی ہے, تو جب آپ ایک نیوز رپورٹ تیار کر رہے ہیں
تو اس میں نیٹو کا جو بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ دیں گے اٹ وڈ بی اے گڈ امپریشن فار لسنر. اس کے علاوہ سیٹو نامی ایک تنظیم بنی, سینٹو نامی ایک تنظیم بنی, سارک کے نام سے ایک تنظیم ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں اور مختلف کام کر رہے ہیں, کوپریشن کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ جو جتنے بھی ممالک ہیں جو اس کا حصہ ہیں وہ مختلف سیکٹرز میں مل کے پروگرس کر رہے ہیں یا کم از کم پروگرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح کامن ویلتھ کنٹریز ہیں, اسی طرح یورپین یونین ہے. لائک یہ جتنے بھی ڈفرنٹ فورمز ہیں, یہ ایک تو اس کی جو فائلز ہیں ریلیٹنگ ٹو آل دیز فورمز وہ نیوز روم کا حصہ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر نیوز روم کا حصہ نہیں بھی ہیں, اگرچہ ہر اچھے جو آرگنائزیشن ہے, ٹی وی چینل ہو یا ریڈیو چینل ہو, اس کا نیوز روم کا یہ ایک کیبنٹ حصہ ہوتی ہے کہ جس میں یہ فائلز ہوتی ہیں. لیکن ایک اچھا رپورٹر وہ ہے کہ جس کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں پرسنلی اس کی اپنی کیبنٹ میں بھی ہوں, اس کے پاس خود بھی ایسی فائلز بنی ہوں کہ جس میں یہ سبھی ٹاپکس, ان سبھی ایشوز کے بارے میں جو جتنی بھی امپروومنٹس ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں درج ہوں, اس فائل کا حصہ ہوں. کیونکہ ایک رپورٹر, جس طرح کہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جرنلسٹ وہ ہے کہ جس کو سبھی چیزوں کا بہت زیادہ علم ہے اور اسے بہت زیادہ ان چیزوں کا نالج ہے. ادروائز یو کین ناٹ بی اے گڈ رپورٹر. ون سورس دیٹ وی اسٹڈیڈ دیٹ از رپورٹر, اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ ایک سورس جو ہے وہ ہم نے پڑھا نیوز روم ڈائری. اس کے علاوہ ایک سورس ہم نے پڑھا کہ ڈفرنٹ فائلز ہوتی ہیں نیوز روم میں, مختلف جو پرابلمز ہوتے ہیں, مختلف ایشوز ہوتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے, ان کی تفصیلات ان فائلز کا حصہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو فائلز ہیں ان میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے ان فائلز میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں ڈفرنٹ کنٹریز کے ساتھ, اور اسپیشلی انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں ان کے بارے میں ایک اسپیشل فائل ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ یہ دونوں نیشنز جو ہیں, یہ دونوں کنٹریز جو ہیں, یہ دے آر ویری مچ سینسٹیو فار ایچ ادر, اور ان کے مختلف جو ہاٹ اینڈ کولڈ وارز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ اچھے روابط بھی ہوتے ہیں اور برے پیچز بھی آتے ہیں دونوں ممالک کے روابط کے درمیان. تو یہ جتنے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, جتنی بھی اس میں فلکچویشنز آتی ہیں, وہ سبھی کی سبھی آپ اس فائل میں آپ لکھتے ہیں. اور اسپیشلی جو ہمارے پرابلمس چل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, مختلف ایشوز چل رہے ہیں, ان کے بارے میں فائلز ہونی چاہیے. مختلف جگہوں پہ جو ہم ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اس کی فائلز ہونی چاہیے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دریائی پانیوں کا مسئلہ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے اب تک. بغلے ہارٹ ڈیم کا مسئلہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان چلتا رہا. اس کے علاوہ 20 مختلف جگہوں پہ انڈیا جو ہے وہ ڈیمز بنا رہا ہے ان دریاؤں پہ کہ جو پاکستان آتے ہیں, اور ان کا پانی جو ہے وہ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کا حصہ ہے. اس کے بارے میں ایک رپورٹر کو پتا ہونا چاہیے, اور اس کی ایک رپورٹ یا ایک اس کا جو فائل ہے وہ بنی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو کشمیر پرابلم ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے یو این او ریزولوشنز اور سبھی اس حوالے سے جتنی چیزیں ہیں وہ سبھی کی سبھی اس فائل کا حصہ ہوں. تو یہ سبھی چیزیں جو ہیں دے آر ورکنگ ایز ڈفرنٹ سورسز فار نیوز چینل. اس میں کچھ ڈائریکٹ چینلز ہیں, ڈائریکٹ سورسز ہیں, کچھ انڈائریکٹ ہیں. جس طرح کے جو رپورٹر ہے دیٹ از ویری مچ ڈائریکٹ کائنڈ آف سورس کے جو خود جا کر کے رپورٹ لے کر کے آتا ہے. لیکن جو وہ لے کر کے آیا ہے, کوئی بھی ایونٹ ایسا ہے کہ جس کے لیے بیک گراؤنڈ نالج درکار ہے, تو اس کے لیے جو فائلز ہیں آپ کی کیبنٹ میں پڑی ہوئی اس سے وہ بہت مدد لے سکتا ہے. ایک اور نیوز سورس ایک چینل کے لیے وہ ہے چیک کال, CHECKCALL, چیک کال. آپ نے مختلف چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے یا ایک خبر چل رہی ہے, اس کا نیچے ایک جو ٹیپ اسکرپٹ ہے وہ چل رہا ہے, ٹیلپ چل رہا ہے, اور ساتھ لکھا ہوا ہے جسٹ این. یا ایک پروگرام چلتے چلتے رک جاتا ہے اور تازہ ترین کا ایک کیپشن جو ہے وہ اسکرین کے اوپر نمودار ہوتا ہے, یا ریڈیو کے اوپر پروگرام چلتے چلتے رک گیا اور ساتھ ہی جو نیوز کاسٹر ہے اس نے کہا کہ دس از اے بریکنگ نیوز. تو جو بریکنگ نیوز ہے اسے ڈسکور کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سینسٹیو ہے, اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت
درکار ہے. جو رپورٹر ہے اسے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے اس کے لیے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سبھی چینلز جو ہیں, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپٹیشن کا دور ہے, اور جو چینل سب سے پہلے خبر دے گا, اٹ مینس دیٹ ہی ہیز گیدرڈ دی اٹینشن آف دی ویورز اور لسنرز. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو رپورٹر ہے وہ مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ایسی خبر مل سکتی ہے کہ جو بریکنگ نیوز بن سکتی ہے, وہ وقتاً فوقتاً وہاں پہ کالز کرتا رہے. اس کو ہم کہتے ہیں چیک کالز. کہ فائر بریگیڈ کا آفس ہے, وہاں پہ دن میں 2-3 مرتبہ کال کر لیں آپ. یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے ریلیشنز بڑے اچھے ہیں, جو وہاں پہ کوئی آفیسر ہے, ایک رپورٹر کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں اس کے ساتھ, تو جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوگا تو وہ فوراً آپ کو اطلاع دے دے گا, آپ کو انفارم کر دے گا, اور آپ وہاں پہ اپنی ٹیم لے کر کے, اپنا مائک لے کے, اپنا کیمرہ لے کے آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں سے بریکنگ نیوز مل سکتی ہے. اس کے علاوہ فورن آفس ہے, وہاں پہ کوئی سیکرٹری لیول کا کوئی آفیسر ہے یا کسی بھی لیول کا کوئی آفیسر ہے جس کے ساتھ ایک رپورٹر جو ہے ہی ہیز کلٹیویٹڈ ویری فرینڈلی کائنڈ آف ریلیشنز, تو اس سے بڑی اچھی خبر مل سکتی ہے. بریکنگ نیوز کسی بھی حوالے سے, اسپیشلی خارجہ پالیسی کے حوالے سے, کہ کسی بھی ملک کے ساتھ آپ کے جو روابط ہیں اس حوالے سے اگر گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی شفٹ آیا ہے تو وہ رپورٹر کو اس نے انفارم کر دیا ہے, اینڈ دیٹ بیکمز بریکنگ نیوز. اس کے علاوہ مختلف منسٹرز کے جو پی آر اوز ہیں, جو ان کے پبلک ریلیشننگ آفیسرز ہیں, ان کے ساتھ رپورٹر کے بڑے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ابھی میں نے بات کی کہ بریکنگ نیوز ایکچولی یہ برٹش انگلش میں سے کہتے ہیں اور امریکن انگلش میں سے اسپوٹ سٹوری کہتے ہیں, اور بعض نیوز پیپرز میں یا بعض جو چینلز ہیں اس میں جسٹ ان کے نام سے بھی ایک خبر جو ہے وہ آتی ہے, اور نیوز فلیش بھی اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایسی سٹوری کہ جو ابھی آئی ہے, ابھی رونما ہوئی ہے اور ابھی آ گئی ہے. بریکنگ نیوز ایکچولی دس از a news story that has happened just right now or still happening, اور ابھی ابھی یہ آپ نے اسے اپنے چینل پہ آن ایئر کر دیا ہے. That is called breaking news. اور obviously یہ جو breaking news ہے it is about a kind of incident or kind of event or kind of statement جس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ایک لیکچر کے دوران کہ خبر کی جو خبریت ہے, کوئی بھی واقعہ جو ہے اس کا ایک اہم ہونا, اس حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے جتنے زیادہ لوگ اس سے وابستہ ہوں گے. اب جنگ اگر ہو جاتی ہے دو ممالک کے درمیان میں تو اس سے پوری دنیا جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. تو یہ اٹ مینس دیٹ دا ہول ورلڈ, دا پیپل آف ہول ورلڈ آر اٹیچڈ ود دیٹ ویری انسیڈنٹ دیٹ از کالڈ وار, اینڈ دیٹ ہیز بین erupted between two countries. تو جو خبر سب سے پہلے دے گا چینل, یا جب بھی اس کے بارے میں خبر دے گا, تو وہ ایک بریکنگ نیوز کی صورت میں آئے گی. یہ ایک ایسی خبر ہے کہ ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, ریڈیو پہ کوئی میوزیکل چل رہا ہے, اور لوگوں کو فوراً پتا چلنا چاہیے کہ ایک ملک نے دوسرے ملک پہ حملہ کر دیا ہے, تو وہ جو پروگرام ہے اسے انٹرپٹ کیا جائے گا, اسے وہیں پہ روک دیا جائے گا, اور جو نیوز کاسٹر آن ڈیوٹی ہے وہ فوراً مائک لے گا اور اسے کہے گا کہ جناب دس از بریکنگ نیوز فار ناؤ اینڈ دس ہیز ہیپنڈ. So, dear students, we are discussing different sources of a channel. ایک نیوز بلیٹن جو ہے وہ اپنا میٹر کہاں سے حاصل کرتا ہے, ایک نیوز چینل جو ہے وہ اپنے نیوز بلیٹن کو بنانے کے لیے, سنوارنے کے لیے, اور لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے, اور لوگوں تک خبر پہنچانے کے لیے کون سے ذرائع استعمال کرتا ہے, اور جو ذرائع ہیں ان سے وہ کس طرح بہتر کام لیتا ہے, یہ ہمارا ٹاپک ہے. اور انشاءاللہ جو باقی نیوز سورسز ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.